अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला। कोरोना वायरस ने जो मुल्क में दूसरी लहर है जो उसने शिद्दत इख्तियार कर ली है और आज पिछले 24 घंटों के दौरान 60 अफराद का इंतकाल हुआ है, जबकि 2963 नए केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की जो तादाद है उसमें 4,26,142 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,963 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। अगर बात करें हम प्रोवेंशल सूरत हाल के ऊपर अगर बात करें तो उसमें पंजाब में 1,24,804 केसेस इस वक्त रिपोर्ट हो चुके हैं, सिंध में 1,87,684 और सिंध में ख़ास करके कराची में जो इस वक्त शरह है वो 21.8 से ऊपर चली गई है। खैबर पख्तूनख्वा में 50,506 केसेस, बलोचिस्तान में 17,540 केसेस, गिलगित बिल्तिस्तान में 4,761 केसेस, इस्लामाबाद में 33,420 जबकि आज़ाद कश्मीर में 7,427 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अब हम अगर उन लोगों का तज़किरा करें कि पाकिस्तान में जो लोग इस वक्त इंतकाल कर चुके हैं उनकी अगर तादाद देखें तो आज का जैसे हमने बताया कि 24 घंटों के दौरान 60 अफराद के करीब इंतकाल हुए हैं। इससे जो इंतकाल करने वालों की जो तादाद है वो 8,547 हो गई है। पंजाब में अगर इनकी बात करें कि जो अफराद इंतकाल हुए हैं जिनका पंजाब में 3,242 है, सिंध में 3,081 केसेस ऐसे हैं वो रिपोर्ट हुए हैं जिनकी अफराद जो हैं इंतकाल कर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 1,429, इस्लामाबाद में 345, बलोचिस्तान में 170, गिलगित बल्तिस्तान में 98 और आज़ाद कश्मीर में 182 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। दूसरी जानिब आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया भर की अगर बात करें तो 6,85,61,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए हैं और 15,62,879 से ज़ायद अफराद का इंतकाल हो चुका है। दुनिया में जो कोरोना वायरस का जो है वो सिलसिला जो है वो चल रहा है। दुनिया में कोरोना के जो 4,74,57,633 जो मरीज़ हैं वो सेहतयाब हुए हैं और 1,95,40,000 से ज़ायद इस वक्त जो हैं वो ज़ेरे इलाज हैं। नाज़रीन, रुख करते हैं पाकिस्तान की जो सियासी गहमा गहमी है उसमें रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। PDM का जो इजलास हुआ कल मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत, उसमें 31 दिसंबर तक उसमें ये जो ऐलान किया गया है कि तमाम जो सूबाई असम्बलियाँ हैं, सूबाई असम्बली में मौजूद मेंबरान हैं, नेशनल असम्बली में मौजूद मेंबरान हैं, वो तमाम के तमाम अपने जो इस्तीफ़े हैं वो पार्टी कायदीन को 31 दिसंबर तक जमा करवा दें। स्टीयरिंग कमेटी का इजलास जो है वो इस वक्त जारी है, जिसमें उसके अलावा जो फैसले किए जाएंगे उसके अंदर शटर डाउन जो है वो पहिया जाम हड़ताल, शटर डाउन की कॉल है और लॉन्ग मार्च की कॉल, जलसों और मुजाहरों का जो शेड्यूल है उसको वसी पैमाने पर करने का इंदिया दिया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि PDM के इजलास के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से NRO लेने की दरख्वास्त की गई है, यानी हुकूमत के कुछ लोगों ने PDM के साथ रब्ता करने की कोशिश की है। इस हवाले से कल एहसन इकबाल ने भी इसकी कहा कि कुछ लोगों ने हमारे साथ रब्ता किया है। इस बात के ऊपर उन्होंने भी मस्बत जवाब दिया और उसके अलावा शायद खाकान अब्बासी जो वज़ीर आज़म रह चुके हैं उन्होंने भी इस बात के ऊपर बात की है और मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा कि हुकूमत की तरफ से कुछ लोगों ने हमारे साथ रब्ता किया है लेकिन हुकूमत के साथ किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। और उन्होंने मज़ीद ये कहा कि हुकूमत इस काबिल नहीं है कि इनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। 31 दिसंबर तक तमाम पार्टी मेंबरान पार्लिमानी और जो असम्बली है और सूबाई असम्बली हैं अपने जो इस्तीफ़े हैं वो तमाम के तमाम अपने पार्टी कायदीन को जमा करवा दें। PDM के हवाले से जो खबरें चलाई गई थी उनकी भी तरदीद हो गई है। अब हम उन्होंने मज़ीद कहा कि हम आवाम को किसी भी सूरत मायूस नहीं करेंगे। आवाम इस वक्त पुरजोश है, उनका रद्द-ए-अमल ज़बरदस्त नज़र आ रहा है और इसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा। उन्होंने ये कहा कि लाहौर का जो जलसा है वो तारीख़ी होगा। हम जेलों से नहीं डरते, हम गिरफ़्तारियों से नहीं डरते और हमने सोचा भी नहीं कि गिरफ़्तारी क्या चीज़ होती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत को यकीनन फ़र्क पड़ चुका है,
کرسی کی جو ہے چولیں ہل رہی ہیں، بس ایک دھکا دینے کی ضرورت ہے۔ اگر پی ڈی ایم نے استعفے دے دیے تو پھر استعفے واپس نہیں چاٹیں گے۔ یہ ایک بڑا بیان دیا ہے، بڑا سنجیدہ بیان دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم واپس نہیں لیں گے، جیسے کہ تحریک انصاف نے استعفے دیے تھے اور واپس لے لیے تھے، پھر وہ آ کر واپس پارلیمنٹ میں بیٹھے تھے۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ سلیکٹرز کے سوال پر ان سے سوال کیا گیا سلیکٹرز کا، تو سلیکٹرز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سلیکٹرز اگر کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے وہ خود دیکھ لیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، ملک کی معیشت کا کیا صورتحال ہے، ملک میں وبا سے کس طریقے سے جو اس کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ملک میں دیگر مسائل درآمدات اور برآمدات کے مسائل ہیں، اس میں کس طریقے سے اس وقت عوام کو جو صورتحال ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بی آر ٹی کے منصوبے کے حوالے سے بات کی گئی، مالن جبہ کیسز کے حوالے سے بات کی گئی۔ دھاندلی کرنے والے خود سوچیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا، اس پر عوام کا جو رد عمل ہے وہ کیا آئے گا۔ سردیوں کے حوالے سے بات کی گئی کہ سردیوں کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو اس وقت جو پیش قدمی ہیں لانگ مارچ کی طرف یا ہماری جو اعلانات ہیں وہ سیاسی درجہ حرارت بڑھے گا تو پاکستان میں جو موسم کا جو درجہ حرارت ہے وہ اس کو کم کر دے گا۔ اس سے قبل پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے صدر مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت اپوزیشن کا جو اجلاس ہوا، اس میں تمام جماعتوں کے قائدین، وزیر اعظم سابقہ وزیر اعظم نواز شریف، آصف زرداری، مریم نواز، بلاول بھٹو زرداری، اختر مینگل، محمود خان اچکزئی، اس میں دوسری جماعتوں کی جو سینئر رہنما ہیں انہوں نے شرکت کی، اور تمام جماعتوں نے اس چیز کے اوپر ایک پیج کے اوپر ہونے کا یقین دلایا کہ تمام ایک پیج پر ہیں، اور بات جب استعفوں تک آئے گی تو ہم استعفے بھی پیش کر دیں گے، اس سے کوئی مضحکہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی رائے دی جا رہی تھی کہ تمام جو استعفے ہیں، یہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے یہ تجویز پیش کی گئی کہ تمام جو ممبران ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو ممبران ہیں، وہ تمام اپوزیشن کے جو ممبران ہیں وہ اپنے جو استعفے ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس جمع کروا دے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے پارٹی قائدین کو جمع کروا دے، اور جب ضرورت پڑے گی تو ہم ان استعفوں کا جو وقت ہے وہ بھی متعین کریں گے، کس وقت ہم نے استعفے دینے ہیں اور کس وقت ہم اس کا اعلان کریں گے۔ اس کے علاوہ استعفے کے بعد جو لانگ مارچ ہے، لانگ مارچ کے بعد جو ہے وہ استعفے جو پارلیمنٹ کے جو اس وقت اسپیکر ہیں اس کو ہم جمع کروائیں گے۔ اسپیکر کے پاس استعفے پیش کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ استعفے جو ہیں وہ ہم اس وقت جمع کروائیں گے جب ہماری یہ تحریک زور پکڑے گی۔ اگر ہم کوشش کریں گے کہ ہڑتال، پہیہ جام ہڑتال، شٹر ڈاؤن کی کال ہوگی، جلسے ہوں گے اور جلوس ہوں گے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں لاہور میں جلسہ نہیں کرنے دیا گیا تو ہم مال روڈ کے اوپر پڑاؤ کریں گے اور پنجاب اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے۔ یہ ایک بہت سخت بیان دیا۔ اس حوالے سے مزید کیا صورتحال ہے، آج اسٹیئرنگ کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ جاری ہے، اس کے بعد کیا صورتحال آئے گی وہ ہم آپ کے ساتھ کل کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ بات کریں اگر وزیر اعظم عمران خان کی، تو اپوزیشن کی جو دھمکیاں ہیں، استعفوں کی جو دھمکیاں ہیں، اس سے وہ گھبرانے والے نہیں ہیں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ میں گھبرانے والا نہیں ہوں، میں جم کر کھڑا ہوں، اور یہ اگر دھرنے کرنا چاہتے ہیں، استعفے جلسے کرنا چاہتے ہیں، ہم انہیں جلسے کرنے کی اجازت دیں گے، جلسے کریں۔ استعفے دینا چاہتے ہیں تو یہ استعفے دیں، ہم ضمنی الیکشنز کروا دیں گے، جہاں جہاں کا استعفیٰ آئے گا وہاں پر ہم ضمنی الیکشنز کروا دیں گے۔ اگرچہ یہ ایک آسان عمل نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کی جماعتوں کی جو ممکن استعفوں سے حوالے خالی جو نشستیں ہیں اس پر ضمنی انتخابات کرانے کے لیے پرعزم دکھائی دیے، اور اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر اپوزیشن نے استعفے دیے تو ہم اس پر ضمنی الیکشنز کروا دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر اپوزیشن پر اعتماد ہے تو میں ان سے زیادہ پر اعتماد ہوں، جو استعفیٰ دے گا اس کی نشست پر ضمنی الیکشن کروا دیے جائیں گے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ اپوزیشن سب کچھ ایک منصوبہ بندی کے تحت کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ممالک اس کی پشت پناہی کر رہے ہوں، اور انہوں نے مزید کہا کہ جو سول ملٹری جو تعلقات ہیں وہ اس وقت سب سے بہترین ہیں، ایک پیج پر ہیں، جبکہ ملکی معیشت درست جو سمت ہے اس کی جانب گامزن ہے۔ کچھ ممالک نہیں چاہتے، کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کی معیشت مضبوط ہو۔ عمران خان نے مزید کہا کہ کرپٹ سیاسی مافیا نظام کو چلنے نہیں دے رہا، میں انہیں بتاؤں گا کہ نظام کیسے چلتا ہے اور میں نظام چلا کر دکھاؤں گا۔ قانون کی حکمرانی ہوگی،
میں جدوجہد کر رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ اس میں جیت میری ہی ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان بہت پرعزم دکھائی دیے اور بہت کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں، اور ان کا مزید کہنا ہے کہ آج اگر نیب کو ختم کر دیں تو یہ واپس اسمبلیوں میں آ جائیں گے، ان کے کیسز ختم کر دیے جائیں تو یہ واپس اسمبلیوں میں آ جائیں گے۔ اپوزیشن اگر جلسے کرنا چاہتی ہے تو کر لے، جلسوں، لانگ مارچ اور دھرنوں کا میں بھی چیمپئن ہوں، میں نے بھی جلسے کیے ہیں، 126 دن کے ہم نے جلسے کیے، اس سے پہلے دھرنے دیے اور اس سے پہلے ہم جلسے بھی کرتے رہے ہیں، تو اس بات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ این آر او کی بات کرتے ہیں، ہم این آر او ان کو نہیں دیں گے، کرپشن کیسز سے ہٹ کر ہر معاملے پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان نے اپنے مشیر برائے امور وزیر خزانہ سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا گیا اگر حفیظ شیخ کے متعلق کوئی نیب کا کیس اوپن ہوتا ہے تو ہمارے پاس اور آپشنز موجود ہیں، ہاں اگر ان کو ہٹانا پڑا تو ہم ان کو ہٹا دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے اپوزیشن کو لاہور جلسے کی اجازت نہیں دی، لیکن ہم ان کو روکیں گے نہیں، بلکہ وزیر اعظم نے اس چیز پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کے جو کیسز ہیں، کورونا وائرس کے جو کیسز ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور عام عوام اور اپوزیشن جو ہے اس وقت پی ٹی ایم جو ہے وہ اس کو بالکل سیریس نہیں لے رہے اور سنجیدہ نہیں لے رہے۔ انہوں نے کہا کہ این آر او ان کو نہیں ملے گا اگر یہ کیسز ان کے ختم کر دیے جائیں تو آج یہ جو ہے نا ان کے ساتھ یہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو جائیں گے، اسمبلیوں میں واپس آ جائیں گے اور احتجاج ملتوی کر دیں گے۔ مزید انہوں نے ایک چیز کے اوپر یہ کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس تاخیر سے جانا ہماری غلطی تھی، اور وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ حکومتی رٹ جو ہے اس کو ہم چیلنج نہیں ہونے دیں گے، ہم عدالتی فیصلوں کا احترام کریں گے جبکہ اپوزیشن ہمیں الجھانا چاہتی ہے۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ کورونا وائرس کا جو وبا چل رہی ہے اس کی وجہ سے تاخیر ہوئے، سینٹ کے الیکشن کے بعد لوکل باڈیز انتخابات کروائیں گے۔ مزید ان کا جو کہنا تھا وہ یہ کہ پولیٹیکل جو ایلیٹ ہے وہ نظام کو چلنے نہیں دے رہی، لیکن یہ نظام چلے گا اور انہیں میں چلا کر دکھاؤں گا کہ میں اپوزیشن سے زیادہ پر اعتماد ہوں۔ اور ممکن ہے یہ بھی کہا دوبارہ سے ہم دہراتے چلیں اس چیز کو کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ممالک ان کی پشت پناہی کر رہے ہوں۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ آئی ایم ایف کی طرف جانا، لیٹ جانا، تاخیر کے ساتھ جانا یہ ہماری معاشی طور پر غلطی ہے۔ اب ہم معاشی طور پر سیدھے راستے پر گامزن ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ مشکل وقت ہے، لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ جیت میری ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سول ملٹری تعلقات اس وقت بہت اچھے ہیں اور اس وقت ہم سب ایک پیج پر موجود ہیں۔ ورلڈ بینک کی طرف سے ایک خبر شامل کرتے ہیں۔ ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے $30 کروڑ کی منظوری دے دی ہے، قرض کی منظوری دے دی ہے۔ ورلڈ بینک کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق قرض کی جو منظوری ہے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بورڈ نے دی ہے۔ اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ قرض 2 مختلف منصوبوں کے لیے دیا جائے گا جو کہ خاص کر کے کراچی اور سندھ سے ریلیٹڈ ہے۔ $20 کروڑ سندھ ریزیلینس پروجیکٹ کے لیے دیے جائیں گے۔ منصوبے کی جو رقم ہے اس کو سیلاب اور خشک سالی پر قابو پانے کے لیے فراہم کی جائے گی۔ ورلڈ بینک کے اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ منصوبے سے قدرتی آفات پر قابو پانے میں مدد ملے گی اور شعبہ جو صحت ہے اس کو بہتر کیا جائے گا۔ منصوبے سے کورونا وبا پر قابو پانے میں بھی مدد ملے گی۔ اعلامیے میں مزید یہ کہا گیا کہ کراچی جو سالڈ ویسٹ کا جو ایمرجنسی پروجیکٹ ہے اس کے لیے بھی انہوں نے $10 کروڑ دیے گئے ہیں، جس سے کراچی میں ندی نالوں کی صفائی کی جو حالت زار ہے اس کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی۔ ناظرین ایک اور اہم خبر شامل کرتے ہیں درآمدات کے حوالے سے۔ باسمتی چاول کے ٹریڈ مارک کے اوپر ایک جنگ جاری ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان یورپی یونین میں۔ باسمتی چاول پر بھارتی جو ملک ہے بھارت ہے اس نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ ہمارے ملک کی پیداوار ہے، اور پاکستان نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک خط لکھا تھا۔ وزیر اعظم کے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کا کہنا ہے کہ بھارت کی بھول ہے کہ پاکستان اسے باسمتی چاول کے ملکیتی حقوق جو ہے وہ لینے دے گا، اس کے برعکس معاملے کا بھرپور دفاع کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اس وقت بھی یورپی یونین کو اپنے چاول جو ہے وہ باسمتی کے نام سے برآمد کر رہا ہے، جبکہ بھارتی ملکیتی موقع پر مختصر اختلافی درخواست کے بعد پاکستان کو تفصیلی جواب کے لیے مزید 2 ماہ کا وقت مل جائے گا۔ یورپی یونین میں بھارت نے درخواست جمع کرائی ہے کہ باسمتی چاول اس کی جغرافیائی نشانی ہے اور یہ بھارت کی پیداوار ہے، جبکہ یورپی ریگولیشن 2006 میں یہ درج ہے کہ یہ باسمتی چاول اس وقت تک پاکستان اور بھارت دونوں ممالک کی پیداوار کے طور پر رجسٹرڈ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ باسمتی چاول پاکستان میں بھی بڑے پیمانے پر کاشت ہوتا ہے اور اپنی بہترین خوشبو اور ذائقے کی بدولت اسے بھارت کے باسمتی چاول پر ہمیشہ فوقیت حاصل رہی ہے۔ پاکستان ہر سال 5 سے 7 لاکھ ٹن باسمتی چاول دنیا کے مختلف ممالک کو برآمد کرتا ہے اور بڑی تعداد میں یہ یورپی ممالک میں بھی بھیجا جاتا ہے۔
ناظرین پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید۔ ملکی درآمدات میں گیس کے نئے صنعتی کنیکشنز پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت نے ملکی اور جو درآمدی گیس ہے اس کے جو پروجیکٹس ہیں، اس کے جو نئے صنعتی کنیکشنز ہیں ان پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گیس کی قلت کے باعث صنعتوں کے جو کیپٹو پاور پلانٹس ہیں ان پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ پابندی کا جو اطلاق ہے صنعتوں میں نصب ہونے والے پاور پلانٹس پر ہوگا۔ ذرائع کے مطابق حکومت کی جو کیپیسٹی پیمنٹ کا جو بوجھ ہے وہ اس میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کی کمی کے لیے بجلی کی فروخت میں اضافے کی خواہاں ہے۔ ذرائع کا مزید بتانا ہے کہ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ صنعتوں کو گیس کے بجائے بجلی پر منتقل کیا جائے اور اس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر سمیت مختلف صنعتیں بجلی پیدا کرنے کے لیے گیس کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کو گیس اور بجلی دونوں پر بھاری سبسڈی بھی دی جاتی ہے۔ ناظرین رخ کرتے ہیں صرافہ بازار کا، جہاں پر آج جو سونے کی فی تولہ قیمت ہے اس میں آج ایک ہلکا سا اضافہ، ہلکی سی کمی ہوئی 100 روپے کی، اور 100 روپے سستا ہو کر 1,11,200 روپے ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی جو قیمت ہے اس میں 86 روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی، 95,366 روپے 10 گرام سونے کی جو قیمت ہے وہ ہو گئی۔ اور عالمی مارکیٹ میں بھی کمی نظر آئی۔ سونے کی جو منڈی ہے اس میں عالمی مارکیٹ میں بھی 4 سینٹ کم ہو کر 1,800 ڈالرز ہو گیا ہے۔ آج کی مارکیٹ کی اگر بات کریں، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی اگر بات کریں، KSE 100 انڈیکس کی بات کریں تو آج زبردست مارکیٹ نے پرفارم کیا۔ مارکیٹ کی جو صورتحال ہے وہ اچھی رہی۔ ابھی پچھلے 3 دن سے مارکیٹ گم و گو کی کیفیت میں ہے، کچھ کنفیوژن ہے مارکیٹ کے اندر، کچھ انویسٹرز جو ہیں وہ تھوڑے سے کنفیوز نظر آ رہے ہیں، جو ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے۔ آج اگرچہ مارکیٹ 102 اضافی پوائنٹس کے ساتھ 42,204 پوائنٹس پر بند ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی کچھ کنفیوژن نظر آ رہی ہے۔ والیومز ماشاءاللہ سے زبردست جنریٹ ہوئے، شاندار مارکیٹ نے پرفارم کیا۔ آج والیومز اوپر کی طرف گئے ہیں، 42,350 کا اس نے ہائی دیکھا تھا اور 42,030 پوائنٹس کا اس نے لو دیکھا تھا۔ مجموعی طور پر 367 کمپنیز نے آج کاروبار میں حصہ لیا، 187 کمپنیز ایڈوانس پر بند ہوئیں، 156 کمپنیز ڈکلائن پر اور 24 کمپنیز ان چینجڈ رہیں۔ 43 کروڑ 81 لاکھ شیئرز کا آج کاروبار ہوا اور اس نے مارکیٹ میں کل کی نسبت آج زبردست پرفارم کیا۔ 18 ارب 99 کروڑ تقریباً 19 ارب کے قریب مارکیٹ کی جو ہے کل مالیت رہی۔ 24 کروڑ 83 لاکھ شیئرز کا جو ہے اس نے پارٹیسپیٹ کیا۔ KSE 100 انڈیکس نے 56% یہ مارکیٹ کا حصہ رہا اور 12 ارب 18 کروڑ روپے یہ کل مالیت کا 12 ارب 18 کروڑ روپے KSE 100 انڈیکس کے شیئرز کی ویلیو رہی۔ یہ مارکیٹ کا کل مالیت کا تقریباً 64% حصہ بنتا ہے۔ ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن سیکٹر آج بھی لیڈ کرتے ہوئے نظر آیا، 8 کروڑ 45,700 شیئرز کے ساتھ 12 کمپنیز نے اس کے مارکیٹ میں پارٹیسپیٹ کیا۔ 6 کمپنیز اس کے ایڈوانس پر بند ہوئی، 5 کمپنیز ڈکلائن پر اور 1 کمپنی ان چینجڈ رہی۔ دوسرے نمبر پر آج جگہ بنائی کیمیکل سیکٹرز میں آج بہت زبردست کاروبار ہوا، 4 کروڑ 48 لاکھ شیئرز کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا۔ 21 کمپنیز نے کیمیکل سیکٹر کے کام کیا، 10 کمپنیز اس کے ایڈوانس پر بند ہوئی ہیں، 10 کمپنیز ڈکلائن پر اور 1 کمپنی اس کی ان چینج رہی۔ تیسرے نمبر پر رہا سیمنٹ سیکٹر۔ سیمنٹ سیکٹر کے حوالے سے جیسے ہم نے کل آپ کو بریف کیا تھا، ایک ہلکی سی خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اس کی جو مستند خبر ہے وہ آ گئی ہے کہ پنجاب میں 5 کمپنیز ہیں ان کو اجازت مل گئی ہے اپنے پلانٹس لگانے کی، تو اس وجہ سے سیمنٹ سیکٹر بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے۔ 4 کروڑ 8 لاکھ شیئرز کے ساتھ 18 کمپنیز نے اس کے مارکیٹ میں پارٹیسپیٹ کیا، 6 کمپنیز اس کی ایڈوانس پر بند ہوئی ہیں، 12 کمپنیز ان چینجڈ رہیں۔ والیوم اگر ٹاپ لیڈرز کی بات کریں، ان کے والیومز کی اگر بات کریں تو TRG پاکستان آج پھر سے لیڈ کرتا ہوا نظر آیا مارکیٹ کو 3 کروڑ 37 لاکھ شیئرز کے ساتھ۔ 74 روپے پر آج اس کی مارکیٹ میں شیئر پرائس اوپن ہوئی تھی، 76 روپے 40 پیسے اس کا ہائی رہا، 73 روپے 67 پیسے کا اس نے لو دیکھا۔ آج اس کی مارکیٹ میں جو شیئر پرائس ہے اس نے 2 روپے 85 پیسے گین کی ہیں، 75 روپے 72 پیسے پر یہ بند ہوا، 3.91% اس کی شیئر پرائس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ لوٹے کیمیکلز 2 کروڑ کیمیکل سیکٹر نے جیسے ہم نے بتایا بہت اچھا پرفارم کیا، تو کیمیکل سیکٹر سے دوسرے نمبر پر رہا، مارکیٹ کو لیڈ کیا 2 کروڑ 71 لاکھ شیئرز کے ساتھ۔ لوٹے کیمیکلز نے 13 روپے 33 پیسے کے ساتھ مارکیٹ میں اس کی شیئر پرائس اوپن ہوئی تھی، 14 روپے 24 پیسے اس کا ہائی رہا اور 13 روپے 30 پیسے اس کا لو رہا۔
94 پیسے کے اضافے کے ساتھ 14 روپے 18 پیسے پر یہ بند ہوا ہے. 7.10% اس کی شیئر پرائس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا. یونٹی فوڈز لمیٹڈ 2 کروڑ 61 لاکھ شیئرز کے ساتھ رہا تیسرے نمبر پر. 27 روپے 31 پیسے پر اس کی مارکیٹ میں شیئر پرائس اوپن ہوئی تھی. 28 روپے 10 پیسے پر یہ اس نے اس کا ہائی دیکھا ہے. 26 روپے 95 پیسے اس نے لو دیکھا ہے. 27 روپے 92 پیسے پر یہ بند ہوا ہے 62 پیسے اضافے کے ساتھ. 2.27% اس کی شیئر پرائس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا. ناظرین پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید. ناظرین بات کرتے ہیں گینرز اور لوزرز کی ود رسپیکٹ ٹو شیئر پرائس انکریز اور ڈکریز. آج یو پی ایف ایل نے 1002 روپے گین کیے, اس کی شیئر پرائس میں اضافہ ہوا, 14,500 روپے پر بند ہوا. نیسلے پاکستان 150 روپے اس نے گین کیے, 6,750 روپے پر بند ہوا. این آر ایل 18 روپے 57 پیسے اس نے شیئر پرائس گین کی ہے, 266 روپے 26 پیسے پر بند ہوا ہے. لوزرز کی اگر بات کریں تو پی اے کے ٹی 32 روپے 50 پیسے اس نے شیئر پرائس لوز کی ہے, 1,567 روپے 50 پیسے پر بند ہوا. ایس اے پی ایل 22 روپے 50 پیسے اس نے لوز کیے, 777 روپے 50 پیسے پر بند ہوا. پی ایم پی کے 19 روپے 99 پیسے آج اس نے لوز کیے, 1,446 روپے 38 پیسے پر مارکیٹ میں یہ بند ہوا ہے. ایشین سٹاک مارکیٹ کی اگر صورتحال دیکھیں تو آج جو کچھ مثبت رجحان نظر آ رہا ہے. آسٹریلیا کی مارکیٹ میں 43 پوائنٹس کا, چائنا کی مارکیٹ میں 38 پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی, 182 پوائنٹس کا اضافہ ہوا. ہانگ کانگ کی مارکیٹ میں 494 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. انڈیا کی مارکیٹ میں 350 پوائنٹس کا, جاپان کی مارکیٹ میں اضافہ ہوا اور تائیوان کی مارکیٹ میں اضافہ ہوا ہے 29 پوائنٹس کا. ناظرین پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ہم بات کرتے ہیں پورٹ فولیو نیٹ, جو ہمارا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نیٹ انویسٹر پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کی. تو ہماری جو نیٹ وی پی ہے وہ بنتی ہے 11 کروڑ 57 لاکھ روپے سیلنگ کے ساتھ. فارن انڈیویجولز آج پرچیزنگ کرتے ہوئے نظر آئے 25,40,000 روپے کی. فارن کارپوریٹس نے آج سیلنگ کی ہے, بہت ہیوج سیلنگ کی, 21 کروڑ 60 لاکھ روپے کی. اور اوورسیز پاکستانی پرچیزنگ کرتے ہوئے نظر آئے 9 کروڑ 77 لاکھ روپے کی. لوکل سائٹ پر اگر دیکھیں تو لوکل سائٹ پہ آپ تمام کے تمام لوگ پرچیزنگ کرتے ہوئے نظر آئے. آج انڈیویجولز نے پرچیزنگ کی ہے 18 ارب 63 کروڑ روپے کی. اس کے علاوہ کمپنیز نے آج پرچیزنگ کی ہے 77 کروڑ 19 لاکھ روپے کی. بینکس اور ڈی ایف آئیز کا جو اکاؤنٹس ہے اس کے اندر 73 کروڑ 57 لاکھ روپے کی پرچیزنگ نظر آئی. نان بینکنگ فائنینشیل کمپنیز کا جو اکاؤنٹ ہے اس کے اندر 29 لاکھ 28 ہزار روپے کی ہمیں پرچیزنگ نظر آئی ہے. میوچل فنڈز کی اگر بات کریں تو 82 کروڑ 60 لاکھ روپے کی پرچیزنگ نظر آئی. اور ادر آرگنائزیشن کا جو اکاؤنٹ ہے اس کے اندر سیلنگ نظر آئی ہے, پرچیزنگ نظر آئی ہے 3 کروڑ 27 لاکھ روپے کی. بروکرز پروپرائٹری ٹریڈنگ جو اکاؤنٹ ہے اس کے اندر 14 ارب 32 کروڑ روپے کی ہمیں پرچیزنگ نظر آئی. اور انشورنس کے اکاؤنٹس میں 44 کروڑ 96 لاکھ روپے کی ہمیں یہاں پر پرچیزنگ نظر آئی ہے. مجموعی طور پر جو صورتحال رہی آج کی مارکیٹ شاندار پرفارم کیا مارکیٹ نے, اور جو صورتحال رہی کچھ کانفیڈنس جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آیا. پرچیزنگ کے حوالے سے اگر نیٹ لیپی کی اگر بات کریں تو بہت ساری پرچیزنگ نظر آئی ہے. صورتحال کچھ اچھی ہوتی نظر آ رہی ہے, والیومز آج اچھے جنریٹ ہوئے مارکیٹ میں, اور کانفیڈنس جو ہے انویسٹرز کا وہ کچھ بنتا ہوا دکھائی دیا. اوور آل جو صورتحال ہے کرونا وائرس کو لے کر رائزنگ کیسز ہے, اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ کی جو صورتحال ہے وہ کچھ گم گم کی کیفیت سے باہر نکلے جب, اور کچھ پولیٹیکل سینیریو ہے وہ بھی تبدیل ہو رہا ہے. اپوزیشن جو ہے وہ جلسے کر رہی ہے تو اس کا بھی کچھ ایفیکٹ نظر آ رہا ہے جو اوور آل مارکیٹ کے اندر. لیکن ہم جو انویسٹرز ہیں ان کو ہم پریفر یہ کریں گے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر دھیان نہیں دیں. مارکیٹ نے اسی طریقے سے چلنا ہے, یہ ملکی سیاست ہے, اس نے اپ اینڈ ڈاؤن رہنا ہے, اس میں صورتحال کچھ ایسی ہی رہے گی. آپ لوگ اپنا جو دھیان ہے اس کے ساتھ آپ کام کریں, اسمالر لیول اسٹریٹجی کے اوپر کام کریں اور نفع میں بیچیں. نفع میں جو صورتحال ہے اس کا جو پروفٹ ٹیکنگ ہے اس کو آپ کنٹینیو کریں. اور آپ جو ہے اس طرح کی جو سیکٹرز ہیں بلو چپ آئٹمز ہیں, اور وہ سیکٹر جیسے آج کیمیکل سیکٹر میں بہت اچھا کام ہوا ہے, آپ اس کے اندر کام کریں.
پروفٹ ٹیکنگ وہاں پر بنتی تھی اور کچھ لوگوں نے کی بھی ہے آج وہاں پر. بینکنگ سیکٹر بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے, میزان بینک خاص کر کے بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے. اس کے علاوہ ٹی آر جی تو اگین آج اس نے 2 روپے 85 پیسے گین کیے ہیں. تو اس طرح کی صورت ہے. یونٹی جو بناسپت لائٹ ہے, یونٹی فوڈ, وہ بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے. بینکنگ سیکٹر اچھا کام کر رہا ہے. پیٹرولیم سیکٹر بہت اچھا کام کر رہا ہے. تو آپ لوگ اپنا جو دھیان ہے, فارماسیوٹیکل سیکٹر بہت اچھا کام کر رہا ہے آنے والے دنوں میں. جیسے فائزر کی جو ویکسین ہے, آکسفورڈ فائزر اور ماڈرنا کی جو ویکسین ہے, اس کے علاوہ رشین اور چائنیز جو ویکسین ہے کرونا وائرس سے جو حفاظت کے لیے, تحفظ کے لیے, وہ بھی مارکیٹس میں آ جائیں گی. تو اسے بھی مارکیٹ کا جو استحکام ہے وہ مزید واپس آئے گا. تو اس پیغام کے ساتھ کہ آج آپ اپنے کاروباری جو سرگرمیاں ہیں اس کے لیے اگر گھر سے باہر نکلتے ہیں, دفاتر جاتے ہیں, تو آپ ماسک کا استعمال ضرور کیجئے. اشیاء خور و نوش کے لیے اگر آپ کنزیومر مارکیٹس میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ اپنا جو ماسک کا استعمال وہ ضرور کیجئے. آپ محفوظ تو معاشرہ محفوظ. اس پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد سلمان کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.